नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लिम रब्बि ज़िदनी इल्मा। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। आज इंशाअल्लाह ताला हदीस की रोशनी में और कुरान पाक की रोशनी में हम देखेंगे कि जानवर जो हैं वो कौन कौन से हलाल जानवर हैं जिनका गोश्त खाया जा सकता है और किस हालत में जानवर का गोश्त नहीं खाया जा सकता। ये बहुत अहम मौजू है और आज ये नज़रों से गुज़रा था तो मैंने कहा कि आप तक ये पहुंचा दिया जाए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमने जानवर को ज़िबा किस तरह करना है और कब हम उसका गोश्त खा सकते हैं और कब हम नहीं खा सकते। तो पहले हदीस से शुरू करते हैं। इब्ने माजा में हदीस है 3202 इसका नंबर है और तिरमिज़ी शरीफ में 1487 नंबर है और बुखारी शरीफ में 3323 और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसके रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्तों को कत्ल करने का हुक्म दिया। ये कुछ लोग कुत्ते बड़े शौक़ से पालते हैं घर में बिला वजह, और कुछ तो अल्लाह ताला माफ़ करे उनको अपने साथ सुला लेते हैं या उनके साथ गले मिलते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं। तो सवाए रखवाली के, अगर आपने घर की जानवरों की रखवाली के लिए या खेतों की रखवाली के लिए रखा है फिर तो जायज़ है, लेकिन उसको अपने साथ खिलाना पिलाना या अपने साथ सुलाना ये किसी सूरत में जायज़ नहीं है। ये मैंने आपको हदीस के नंबर बता दिए हैं और किताबों के नाम भी आपको बता दिए मैंने कि कुत्ते को सिर्फ रखवाली के लिए रख सकते हैं। उसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि कुत्तों को कत्ल कर दिया जाए। और अबू दाऊद में ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत है इब्ने माजा में 3204 और सुनन नबी दाऊद में ये रिवायत मौजूद है 2844 और रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह हदीस पहले भी रिवायत हो चुकी है कि जो शख्स कुत्ते पालेगा शौक़ की वजह से, रखवाली की उसकी नीयत ना हो, अगर वो शौक़ की वजह से पालेगा तो उसके अमल में से रोज़ाना 2 क़िरात उसके सवाब में से और एक रवायत में है उसके नेक अमल में से कमी होती रहेगी। और जो एक क़िरात होता है वो ओहद पहाड़ के बराबर होता है और शायद हमारी इतनी नेकियां भी ना हो कि जितनी हमारे अमाल में से रोज़ाना ये कमी हो जाएगी अगर हम सिर्फ शौक़ की वजह से, जैसे आम तौर पे आजकल है रिवाज कि शौकिया कुत्ते घरों में पाल लेते हैं। ये नहीं करना चाहिए। सिर्फ रखवाली के लिए कुत्ते को रखना जो है वो जायज़ है। इसके अलावा आप शौकिया तौर पे कुत्ते को नहीं पाल सकते। और मुस्लिम शरीफ में हदीस है 4966 से लेके 4968 तक, ये 3 हदीसें हैं और इब्ने माजा में 3208 नंबर है और बुखारी शरीफ में 185 और सुनन नबी दाऊद में 2848 ये हदीस का नंबर है। और रावी हैं आदि बिन हातम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हम एक ऐसी कौम है कि हम कुत्तों से शिकार करते हैं, तो इसके बारे में क्या हुक्म है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम कुत्ता सदाया हो, जिसको सिखाया हो, जिसकी तरबियत की हो, ट्रेनिंग की हो, उसको बिस्मिल्लाह पढ़ के छोड़ो तो वो जो तुम्हारे पास ले आए, जो उसने शिकार किया हो उसमें से खुद ना खाए, वो तुम्हारे पास ले आए तो तुम उसे खा सकते हो। तो आदि बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने पूछा कि अगर उस कुत्ते ने शिकार को मार दिया हो, आपने कहा चाहे मार दिया हो तुम उसे खा सकते हो, लेकिन शर्त फिर वही है कि वो शिकार को तुम्हारे लिए बचा के रखे, वो खुद ना खाए। अगर उसने उसमें से खुद खा लिया तो फिर वो तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है।
اور ایک اور مسئلہ پھر انہوں نے پوچھا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے ہماری رہنمائی کے لیے، اور انہوں نے پھر پوچھا کہ میں ایک کتا چھوڑتا ہوں شکار کے لیے، اس کو صدایا بھی ہے، بسم اللہ بھی پڑھی ہے اس کو چھوڑتے ہوئے، لیکن جب میں وہاں جاتا ہوں شکار کے پاس تو دیکھتا ہوں کہ ایک اور کتا موجود ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ یہ شکار کس نے کیا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم اسے مت کھاؤ، کہ جب وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے تمہیں کہ وہ کس نے شکار کیا ہے، تمہارے صدائے ہوئے کتے نے کیا ہے یا دوسرے نے کیا ہے، تو پھر تم اس کو مت کھاؤ۔ یہ شکار کا ابھی بھی کئی جگہ پہ رواج ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کتا جو ہے جس سے شکار کرنا ہے آپ نے، وہ ایک مسلمان کا ٹرین شدہ ہونا چاہیے، اور دوسری بات ہے کہ وہ شکار کو خود نہ کھائے بلکہ اپنے مالک کے لیے بچا کے لائے، تو پھر آپ اس کو کھا سکتے ہیں ذبح کر کے۔ اور اگر آپ نے کتا چھوڑا تھا اور جب آپ شکار کے پاس پہنچے ہیں تو وہاں کوئی اور بھی کتا بھی تھا، تو آپ کو نہیں پتا کہ شکار کس نے مارا ہے، تو پھر آپ اس کو نہیں کھا سکتے۔ یہ حدیث کی میں آپ کو مسائل بتا رہا ہوں، کوئی اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، کیونکہ ابھی بھی کئی علاقوں میں شکار کا رواج ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ شکار شوقیہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ضرورت ہے، اگر کھانا نہیں میسر، تو پھر آپ شکار کر سکتے ہیں۔ وہ حدیث ہم پہلے روایت کر چکے ہیں کہ اگر آپ نے بغیر ضرورت کے ایک چڑیا کا شکار بھی کیا تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ فریاد کرے گی کہ اللہ اس نے مجھے ذبح کیا تھا حالانکہ اس کو میری ضرورت نہیں تھی۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہم تو لوگوں کو بھی بلا وجہ قتل کر دیتے ہیں، لیکن اسلام نے ایک چھوٹے سے پرندے کو بھی بغیر ضرورت کے مارنے کا حکم نہیں ہے۔ اور ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے 3243 کہ خرگوش کا جو گوشت ہے وہ حلال ہے، خرگوش کا جو گوشت ہے وہ حلال ہے۔ اور مردار میں سے جو سمندر کا مردار ہے، جو مچھلی ہے، وہ مردہ بھی کھائی جا سکتی ہے، لیکن وہ مر کے سمندر کے اوپر تیر نہ رہی ہو۔ اگر مر کے سمندر کے اوپر تیری ہے، اوپر آ گئی ہے، پھر وہ جائز نہیں ہے، ویسے اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے وہ مسلم شریف میں بھی ہے 4937 پہ، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں اگر اپنا کتا چھوڑتا ہوں تو جب میں شکار کے پاس جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک اور کتا بھی موجود ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پھر تم یہ شکار مت کھاؤ، کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے صدائے ہوئے کتے نے اور جو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا تھا اس نے شکار کیا ہے یا دوسرے کتے نے شکار کیا ہے، اس لیے پھر اس شکار کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری سورہ المائدہ میں جو قرآن پاک کی 5ویں صورت ہے، اس کی آیت نمبر 3 میں یہ مسائل ہیں کہ کون سا جانور جو ہے اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 ہے کہ ظاہر زندہ جانور اور حلال کا گوشت کھایا جا سکے گا، مردار کا گوشت جائز نہیں ہے۔ مردار کا گوشت جو جانور مر چکا ہے اس کا گوشت جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، بہنے والا جو خون ہے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 3 کہ سور کا خون، اس کا گوشت اور اس کے جسم کا ہر عضو وہ حرام ہے، وہ کسی صورت میں بھی وہ جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 4 کہ ایسا جانور جس کو ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ذبح نہ کیا جائے، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور 5واں وہ جانور کہ جس کو گلا گھونٹ کے مارا گیا ہو، اس کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اور ایک اور وہ جانور ہے کہ جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو بلکہ اس کو کسی لاٹھی سے یا کسی پتھر سے یا کسی اور اوزار سے مارا گیا ہو، اس کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اور ایک اور ہے کہ اگر کوئی جانور گر کے مر گیا، مثلا کوئی پہاڑ سے گر گیا یا کسی اور چیز سے یا درخت وغیرہ سے گر کے مر گیا ہو، تو اس کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اور ایک اور وہ تو ہم پہلے کر چکے ہیں کہ اگر درندے نے
شکار میں کوئی چیز کھا لی ہو تو پھر آپ کے لیے وہ شکار کھانا جائز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ معاف کرے، اب تو یہ دور نہیں ہے کہ اگر کسی بت کے نام پہ کوئی جانور ذبح کیا گیا ہو تو اس کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسلام سے پہلے یہ تھا رواج کہ وہ کوئی کام اگر کرنا چاہتے تھے مشرکین تو وہ جانور کو کہہ لیتے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو ہم یہ جانور ذبح کریں گے، تو اس کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، آیت نمبر 3 ہے، تفسیر سے پڑھیں انشاءاللہ، اس میں سارے مسائل ہیں کہ کون کون سا جانور ہے کہ جس کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں۔ اور اگر وہ مردار ہے یا غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے یا گر کے مر گیا ہے یا اس کو لاٹھی وغیرہ سے مارا ہے تو حلال ہونے کے باوجود ہم اس کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ یہ کچھ گوشت کے مسائل ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہم گوشت استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو گوشت کھا رہے ہیں وہ ہمارے لیے جائز بھی ہے یا جائز نہیں ہے۔ اور اسی آیت کے آخر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے کہ آج ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر دیا ہے۔ یعنی اسلام کے علاوہ اور کوئی دین بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے پہلے حلال اور حرام کے احکام واضح ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ یوم عرفہ کے دن، جمعہ کا دن تھا، اور عصر کے بعد یہ جو ہے آیات نازل ہوئی تھیں کہ آج ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے، جو احکام ہم مکمل کر دیے ہیں، اور آپ کے لیے جو دین منتخب کیا ہے وہ اسلام ہے۔ تو اسلام کے علاوہ اور کوئی بھی دین جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی آیت کی جو آخر میں، بالکل آخر میں، وہ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی بہت مجبور ہے اور کھانے کی کوئی چیز میسر نہیں ہے اور اس کا ارادہ گناہ کا اور سرکشی کا نہیں ہے تو وہ مردار کو بھی کھا سکتا ہے، لیکن صرف زندہ رہنے کے لیے، تھوڑا سا، جس سے زندگی بچ جائے۔ زندگی بچانا ضروری ہے، لیکن اس کی نیت سرکشی کی اور گناہ کی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے جو جانوروں کے حلال یا حرام کے بارے میں ہیں کہ کون سا گوشت ہم کھا سکتے ہیں اور کون سا ہم نہیں کھا سکتے۔ تو خرگوش کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے، اور گدھوں کے گوشت سے آپ نے منع فرمایا ہے، وہ فتح خیبر والے دن آپ نے منع فرما دیا تھا کہ گدھوں کا گوشت نہیں کھایا جائے گا۔ یہ کچھ مسائل تھے جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو میں اب وہی بات جو بار بار دہراتا ہوں کہ احادیث کی کتب کا خدا را مطالعہ کریں۔ یہ مسائل وہ ہیں جن سے ہمیں روز اپنی زندگی میں واسطہ پڑتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے۔ حلال اور حرام کا، جائز اور ناجائز کا ہمیں اسی وقت پتہ چلے گا جب ہم قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں گے اور احادیث کی کتب کا مطالعہ کریں گے۔ یہ جو سورہ مائدہ ہے، اس میں ماشاءاللہ بہت سارے مسائل، معاشرتی مسائل، گھریلو مسائل، حلال حرام، اس میں بہت سارے مسائل اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ تو اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بہت فائدہ ہوگا اس کا، ہماری زندگی میں، ہمارے روزمرہ معاملات جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم شریعت کے مطابق حل کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔